अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यकम मुहर्रम 1440 हिजरी है और आप जानते हैं कि इस महीने में तारीख़ इस्लामी का एक ऐसा वाक़या रोनमा हुआ है कि जिसने पूरी उम्मत के दिल छलनी छलनी कर दिए। यानी यज़ीद इब्न मुआविया के मुकर्रर करदा गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम समेत उनके ख़ानदान के 72 अफराद की शहादत, जिसे हम वाक़या करबला के नाम से जानते हैं। इसलिए ये जो मुहर्रमुल हराम का महीना है और स्पेशली इसके जो पहले 10 दिन हैं, हमें चाहिए कि हम इन 10 दिनों में गम का इजहार करें, क्योंकि ये जो वाक़या हुआ है, वाक़या करबला, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। इसकी वजह से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत के नतीजे में जो निज़ाम खिलाफत कायम की थी, उस निज़ाम खिलाफत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया और दीन जो है वो टुकड़ों में बिखर गया और मुसलमानों के 2 बड़े फ़िरके जो हैं वो बन गए, यानी शिया और सुन्नी। अब अहले तशय्युअ जो मकतब फ़िक्र के लोग हैं, वो तो इस गम को भरपूर अंदाज में मनाते हैं। किन किन तरीक़ों से जो है मातम मनाते हैं, बहुत अजीब अजीब तरीके उन्होंने ईजाद कर लिए हैं इसके लिए। हम मातम को तो सही नहीं मानते, लेकिन हाँ, जहां तक सवाल है गम हुसैन का, ये जो गम है ये तो कयामत तक रहेगा। इसके बरअक्स जो अहले सुन्नत कहलाने वाले गिरोह हैं, अहले हदीस या देवबंद मकतब फ़िक्र, वो क्या करते हैं कि वो बिल्कुल इस चीज़ से अपने आप को दूर कर लेते हैं। चुनांचे खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, जो कि कंट्रोवर्शियल है, यानी तारीख की कुछ किताबों में आया है कि वो 26 ज़ुल्हिज्जा को उनकी शहादत हुई है और कुछ किताबों में आया है कि यकम मुहर्रम को शहीद हुए हैं फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अहले सुन्नत फ़िरका के जो लोग हैं, वो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल इस महीने के दौरान बयान करते रहते हैं और वाक़या करबला या इसके क्या असबाब रहे हैं, इसका क्या पस मंज़र है, ये सब चीज़ें जो है वो अवाम तक नहीं पहुँचाते। अब हमारा ये इरादा है कि हम फ़िरकावारियत की लानत से पाक होकर उम्मत को ये बताएं कि जो वाक़या करबला है, इसके क्या असबाब थे, इसका बैकग्राउंड क्या था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्या मिशन था और ये जो वाक़या करबला हुआ है, इसके क्या असरात रहे हैं दीन के ऊपर। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। इससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरह तकवीर की 30वें पारे में ये आयत है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, कि ये नबी जो है ये ऐब की बातें बताने में बखील नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है इस उम्मत पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही आने वाले वक्त के जो हालात हैं उनके बारे में पेशेनगोइयां कर दी थी। चुनांचे जामिया तिरमिज़ी में 2226 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम सैयदना सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 30 साल तक खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा रहेगी, फिर इसके बाद मुलूकियत आ जाएगी। सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि गिनो, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 साल, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 10 साल, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 12 साल और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 6 साल। तो ये हो गए मुकम्मल 30 साल। सईद बिन जुमहान कहते हैं कि मैंने सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज की कि बनु उमय्या तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा मानते ही नहीं, वो तो समझते हैं कि खिलाफत उनमें है। इस पर सैयदना सफीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गुस्से में आए और कहा कि बनु जुर्का, यानी ये जो नीली आंखों वाले हैं बनु उमय्या, इनकी पीठ से ये झूठ निकला है। वो तो शरीर तरीन बादशाह हैं और उनका पहला बादशाह मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये एक पेशनगोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने इसमें देखी कि खिलाफत जो है वो 30 साल रहेगी और एग्जैक्ट 30 सालों के बाद मुलूकियत का दौर शुरू हो गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशनगोई सच साबित हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद एक और हदीस जो कि मुस्तदरक लिल हाकिम में 4621 नंबर है कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता मुबारक टूट गया, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस पर पैमन लगाने लगे, इसलिए वो जरा पीछे रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा आगे चले, फिर फरमाया, तुम में से एक शख्स
ایسا ہے جو قرآن کی تعویل پر اس طرح لڑے گا جیسے میں نے اس کے نزول پر قتال کیے۔ لوگ اپنے اپنے سر اونچے کرنے لگے۔ ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا وہ آدمی میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا وہ میں ہوں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ جوتوں کو پیوند لگانے والا ہے۔ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خوشخبری سنائی تو انہوں نے اس بات پر سر نہ اٹھایا، یوں لگتا تھا جیسے یہ بات وہ پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے ہیں۔ تو بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کے مابین جو جنگیں ہوئی ہیں ان کی پیشن گوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں 7217 نمبر ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہوا تھا کہ ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلا لوں اور انہیں لکھ دوں تاکہ بعد میں کوئی دعویٰ کرنے والا یہ دعویٰ نہ کرے کہ یہ اس کا حق تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ خود بھی اور مومنین بھی ابو بکر کے بغیر کسی پر راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بعد میں پتا چلا کہ یہ امر خلافت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ چوتھی پیشن گوئی، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7096 نمبر ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو رازدار رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے پوچھا تم میں سے کسے فتنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انسان کا فتنہ اس کی بیوی، اس کے مال، اس کے اولاد اور پڑوسی کے معاملات میں ہے، جس کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں اس کے متعلق نہیں پوچھتا بلکہ اس فتنہ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو دریا کی طرح ٹھانٹے مارتا ہوا آئے گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ امیر المومنین آپ پر اس فتنہ کا کوئی بھی خطرہ نہیں ہے، اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اور بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو تابعین نے پوچھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اس دروازے سے کیا مراد ہے، کیا حضرت عمر کو پتہ ہے یہ دروازہ کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا بالکل انہیں پتہ ہے، جس طرح سے انہیں یہ معلوم ہے کہ دن کے بعد رات ہوتی ہے اس طرح سے انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ دروازہ کون ہے، اور وہ دروازہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ یعنی یہ جو خلافت کو ملوکیت میں بدل دینے کا فتنہ جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سے ہی شروع ہوا۔ شروعات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی اور اس کی انتہا جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کی اور ان کے خاندان کی شہادت تھی۔ اور اگلی پیشن گوئی جو کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6212 ہے اور بخاری میں اس کا نمبر 6216 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے باغ کا دروازہ کھولنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھولنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں گیا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے ان کے لیے بھی دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے دروازہ کھولنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور فتنوں اور مصائب کے بعد اسے جنت کی بشارت دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ بھی انہیں بتایا۔ اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد چھٹی پیشن گوئی، یہ حدیث مجموع الزوائد میں ہے 12026 نمبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ افسوس مجھے معلوم ہو کہ تم میں سے کون وہ ہوگی جو ایسے اونٹ پر سوار ہوگی جس کے چہرے پر بہت زیادہ بال ہوں گے، وہ نکلے گی اور اس پر خواب کے کتے بھونکیں گے اور اس کے دائیں اور بائیں جانب بہت لوگ قتل کیے جائیں گے۔ مجموع الزوائد میں 12024 نمبر حدیث میں
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آتا ہے اور اس میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ عنقریب تم میں اور عائشہ میں اختلاف ہوگا، چنانچہ جو جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا، اس کی پیشن گوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی۔ اس کے بعد جو دوسری جنگ مولا علی علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی یعنی جنگ صفین، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2812۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ہم سب لوگ ایک ایک اینٹ جو ہے اٹھا کر لا رہے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دو دو اینٹیں لا رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا اور پھر فرمایا افسوس، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت اسے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ کون قتل کرے گا؟ باغی جماعت۔ اور 8ویں پیشن گوئی جو خوارج کے بارے میں ہیں، جن کے خلاف جنگ نہرمان مولا علی علیہ السلام نے لڑی، وہ صحیح مسلم میں 2459 نمبر حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ہوں گے، ان دونوں کے درمیان سے دین میں سے تیزی سے باہر ہو جانے والے نکلیں گے، جنہیں خوارج کہا جاتا ہے، دین سے باہر نکلنے والے۔ انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے قریب ہوگا۔ بعد میں کس گروہ نے خوارج کے خلاف قتال کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے ان تمام کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ اس کے بعد 9ویں پیشن گوئی جو صحیح بخاری میں ہی ہے، حدیث نمبر 7109، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے تھے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا، یعنی مولا علی علیہ السلام کی جماعت جو خلیفہ راشد تھے اور حضرت امیر معاویہ کی جماعت جو کہ باغی گروہ تھا جنہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یہ کوئی دین سے باغی نہیں تھے، نعوذ باللہ، یہ حکومت کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی، اور ان دو گروہوں میں صلح کرانے والے حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں، الحمدللہ۔ اس کے بعد 10ویں پیشن گوئی جو کہ مسند احمد میں حدیث نمبر 648 ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسوں کی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی، کیا کسی نے آپ کو غصہ دلایا ہے؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر میرے پاس سے جبریل اٹھ کر گئے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کیا جائے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس مٹی کی خوشبو سنگا سکتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں، تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی اور مجھے دے دی۔ بس اس وقت سے اپنے آنسوں پر مجھے قابو نہیں ہے۔ کربلا ایک چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے اسلامی نظام پوری طرح سے ختم ہو گیا۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7058 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند چھوکروں کے ہاتھوں ہوگی۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے یہاں پہ یہ احادیث سیکوینس کے حساب سے جمع کر کے رکھی تھی کہ جو حالات بعد میں گزرے ہیں ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر ہی پیشن گوئیاں کر دی تھی۔ اب ہم 10 دنوں میں 10 کلاسز کریں گے جن میں ہم پورا پس منظر واقعہ کربلا کا انشاءاللہ خود بھی سیکھیں گے اور عوام الناس تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ امام حسین علیہ السلام کا مشن اور اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں وہ ہم عوام الناس تک پہنچا سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔